वक्त किस नंबर 37। डॉक्टर रूही का क्लिनिक आज ज़रा खामोश सा था। आले सुल्तान उनके ऑफिस में बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी। उसने गहरे नीले रंग का कुर्ता शलवार पहन रखा था। होंठों पे गहरा सुर्ख रंग मले हुए वो आज उस ऑफिस में रखी सब चीज़ों से नुमायाँ लग रही थी। उसके अंदाज में बेचैनी थी, शायद वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। उसके अंदाज में हसरत भी थी, काश वो यहाँ ठहर पाती, काश वो हारून की तरह आम होती। खोखले बहादुर लोगों को अपना कवर टूट जाने से बहुत खौफ आता है, वो उस कवर को बचाते बचाते खुद टूट जाते हैं। उस लम्हे दरवाज़ा खुला। जामनी ढीले ढाले कुर्ते, गले में मालाएं और हाथों में बैंड्स पहने गजाला रूही अंदर आई। वो कितनी अच्छी थी ना, फ्री सोल सी। वो आप पे एक ठंडा मीठा नरम सा तासुर छोड़ देती थी। वो आए तो हाले के असाब तन से गया। अलबत्ता रूही मुस्कुराते हुए आगे आ बैठी। कमाल है, आज तो मिसेस साहिबा खुद तशरीफ़ लाई हैं। क्या कहने भाई, वो हल्के फुल्के दोस्ताना अंदाज में कह रही थी। हाले की गिरफ्त अपने गोद में रखे पर्स पे सख्त होती गई। उसने हलक तर किया और गर्दन कड़ा ली। मैं यहाँ आपको ये बताने आई हूँ कि उस दिन के आपके गैर संजीदा और गैर प्रोफेशनल रवैये की वजह से आज के बाद मैं आपसे कोई सेशन नहीं लूँगी। आज के बाद से आप मेरी थेरापिस्ट नहीं है। वो एक एक लफ्ज़ पे ज़ोर देकर बोली थी। रूही अब भी मुस्कुराती रही। वाकई ऐसा है क्या? वो नज़रों से उसके दिमाग का स्कैन कर रही हूँ। गोया उसने एक भरपूर नज़र हाले के सरापे पे डाली और मुस्कुराई, गहरी मुस्कुराहट। या फिर ऐसा है कि तुम आज फिर अपने दिमाग को डॉज देने आई हो? हाले का रंग फीका पड़ा था। रूही कहती रही, गहरा नीला रंग, सुर्ख लिपस्टिक और अच्छी खासी तैयारी। तुम खुद को नुमायाँ करने आई हो। तुम मुझे दिखाने आई हो कि तुम ठीक हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं देख रही। मैं तुम्हारे चेहरे से तुम्हारा दिमाग देख रही हूँ। वो बोल रही थी और हाले की रंगत नुचड़ जा रही थी। तुम खुद से भाग रही हो आले सुल्तान। इस बार तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बीमारी ने एक नया बहाना ढूंढ लिया है, मेरे गैर प्रोफेशनल होने का बहाना। कब तक आले, कब तक ये गहरा सुर्ख रंग और नीला रंग ओढ़कर खुद को छुपाओगी? याद रखना, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। दिमाग इन रंगों में नहीं छुपता। तुम इसके साथ गलत कर रही हो। वो फिक्रमंदी से कहती आगे को हुई। आले का ठंडा हाथ अपने हाथ में लिया। देखो आले, मैंने जो कुछ भी उस दिन किया वो तुम्हारे लिए था, तुम्हारे दिमाग के लिए था। तुम मुसलसल मुझसे झूठ बोल रही थी और तुम्हारा दिमाग ट्रिगर हो रहा था। मैंने तुम्हें ट्रुथ सीरम दिया ताकि तुम सच बोलो और तुम्हारा दिमाग आज़ाद महसूस करे। वो बोल रही थी और हाले टकर टकर उनका चेहरा देखती रही। लेकिन तुमने क्या किया हाले? तुमने दिमाग को डबल क्रॉस करने लगी। तुमने खुद को उससे ज़्यादा अक्लमंद समझ लिया। क्या तुम नहीं जानती दिमाग कितना बड़ा एगोइस्टिक है? जब तुम उसे धोखा देने लगी तब उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहा। वो हमेशा तुम्हारा भला चाहता है। अगर तुम उसे डॉज मत दो। तुम्हारा दिमाग चाहता था असल विलन का नाम जाहिर हो सके ताकि वो आज़ाद हो सके, वो ब्लेम गेम खेले और सेहतमंद रहे। तुम समझ रही हो ना? उन्होंने दोहराया तो आले ने मेकानिकी अंदाज में सर इस बात में हिला दिया। जब तुम दिमाग पे जोर देने लगी तो वो बौखला गया। उसे नहीं पता था कि ट्रुथ सीरम की वजह से सच कहना है या फिर तुम्हारे वाला कवर जारी रखना है। ऐसे में जब मैंने दिमाग पे प्रेशर डाला तो उसने नाम उगल दिया, क्योंकि दिमाग एक पुरसुकून पुर्ज़ है। अगर उसके मिजाज के ख़िलाफ़ कुछ भी होने लगे तो उसे अच्छा नहीं लगता। हाले को नहीं पता था वो उसे क्यों सुन रही थी, लेकिन वो जानती थी अगर वो उससे नहीं सुनेगी तो शायद मर ही जाएगी। गजाला रूही नरमी से कह रही थी, हाले, दिमाग बहुत बड़ा इगोइस्टिक होता है, बहुत ज़िद्दी और अपनी गलती ना मानने वाला। तुम्हारे केस में सबसे अच्छी बात यह है कि वो तुमसे इलाज मांग रहा है और तुम उसे डॉज दे रही हो। तुम उसे धोखा नहीं दे सकती हाले। तुम्हारे असाब मजबूत है, लेकिन तुम्हारे जिस्म को चलाने का इख्तियार अल्लाह ने उससे दे रखा है। तुम ये इख्तियार अपने हाथ में लोगी तो सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। हाले ने अपने हाथ छुड़वा लिए। वो सहर कर रही थी। वो तो पहले ही सहर ज़दा थी, एक और बार होना नहीं चाहती थी। मुझे आपसे इलाज करवाना ही नहीं है। आप अच्छी डॉक्टर नहीं हैं। आप मुझे अनकम्फर्टेबल कर रही हैं। वो कहते हुए उठ खड़ी हुई। मैं अपना इलाज करवाऊंगी, लेकिन कम अज़ कम आपसे नहीं। क्योंकि मैं तुम्हारी कहानी के विलन को जान गई हूँ, है ना? रूही की आवाज़ पे वो थम गई थी, लेकिन मुड़ी नहीं। तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं। वो सच बताना चाहता है। तुम उसे डॉज दे रही हो। डरो उस दिन से जब वो तुम्हें डॉज देने लगेगा। उनकी आवाज़ में कोई तंज नहीं था। हाले ने अपना पर्स सीने से लगा लिया। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को इतना कैसे जान सकता था? उसे गुजाला रूही से खौफ आने लगा था। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ आले सुल्तान। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगी, तुम्हें आना होगा। तुम्हारे बाद तुम्हारी मसीहा बस मैं हूँ। खुद के साथ खेल खेलना बंद कर दो। जब तक
آنا، ہم علاج کریں گے، کیونکہ اس بار بھی تم علاج کے لیے نہیں آئی تھی، اس بار تمہیں لوگوں کا خوف یہاں لایا تھا، جب یہاں تمہیں تمہارا ڈیفینس لو یہاں لائے ہوگا علاج۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہالے کا سانس رک رک کر چل رہا تھا، وہ چند پل وہیں جمی رہی، شاید وہ اسے روک لے، شاید کچھ کہہ دے، لیکن جب کافی دیر تک وہ خاموش رہی تو ہالے باہر نکل آئی۔ پیچھے غزالہ روحی تعصب سے بیٹھی رہ گئی۔ ڈاکٹر کا ضدی مریض اس کا پسندیدہ مریض ہوتا ہے۔ وہ اس کا علاج کر کے خود کو فیسینیٹ کرنا چاہتی تھی۔ حق ہاں، ڈاکٹر کے ادھورے خواب۔ سلطان منزل کے لان میں بچھی کرسیوں پہ اس وقت بس مہرما بیٹھی تھی، سیاہ جوڑے میں ملبوس، اس کے بھورے بال، لمبے بال پشت پہ پھیلے تھے، سوجے پپوٹوں والی آنکھوں میں اس وقت ایک زام سا تھا۔ وہ گردن سیدھی کیے بیٹھی تھی۔ ابھی ابھی وہ یوسف سلطان کے ساتھ چائے پی کر آئی تھی، وہ اس کے ساتھ خوش تھے۔ حالے کی باتیں کم ہونے لگی تھی، ان کو لاچار کر کے اب اس سے محبت مل رہی تھی، تو اس میں غلط کیا تھا؟ اسی لمحے اسے اپنے سامنے سے سبزہ زار پہ چلتی اپنی طرف آتی ہوئی فروا دکھائی دی۔ وہ پرسکون ٹھنڈی نظروں سے ان کو دیکھتی رہی۔ فروا اس کے قریب رکھی کرسی پہ آ کر بیٹھی، چند ثانیے مہرما کو دیکھتی رہی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ یہی کہ تم اتنی بڑی کب ہو گئی کہ تم مجھے ڈراش دینے لگو؟ ان کی آواز میں ہلکا سا تعصب تھا۔ میں نے تمہیں پالا مہر، میں نے تمہیں بنایا، اور آج تم اتنی بڑی ہو گئی کہ تم مجھے استعمال کرنے لگی۔ ان کی بھوری آنکھوں میں کرب اتر آیا تھا، چوٹ روح پہ لگی تھی۔ مہرما البتہ بے تاثر تھی۔ تم نے مہرما، تم نے میرے دماغ کے ساتھ کھیل کے لالے کی شادی کی رات کی تصاویر، ریسٹورانٹ کی تصاویر، اور وہ ایک پل کو رکی سفیر اور حالے کی عمر کو بھیجی جانے والی تصاویر، ان سب کے پیچھے تم تھی۔ تم نے خود کو ان سب میں کیوں پھنسا لیا ہے میری جان؟ وہ تکلیف سے کہہ پا رہی تھی، جیسے مہر پہ اگر ایک آنچ بھی آئی تو وہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ مہرما اپنی کرسی پہ آگے کو ہوئی، محبت سے فروا کو دیکھا۔ آپ نے کہا تھا آپ میرے ساتھ رہیں گی، سائے کی طرح، فرشتے کی طرح، گناہوں کی طرح اور شیطان کی طرح۔ اب شیطان بننے کا وقت ہے اور آپ پیچھے ہٹ رہی ہیں۔ وہ گلہ کر رہی تھی۔ فروا کی آنکھوں میں بے بسی بھرنے لگی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں مہر، لیکن عمر وہ اب وکٹم نہیں رہا، وہ ویلن بن چکا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اس سے خوف کھاؤ۔ وہ ہمارا قہر ہے، کھا جائے گا سب، وہ ہم پہ ٹوٹے گا اور ہمیں توڑ دے گا۔ ہر شخص، بات اور چیز کی وائب ہوتی ہے، عمر کی وائب میں انتقام ہے۔ مہرما نے مسکرا کر سر جھٹکا تھا۔ ممی، سفیر کی دیکھا دیکھی وہ بھی اب یہی لفظ کہتی تھی۔ آپ نے وہ دیو دیکھا ہے نا جس کی جان ننھی چڑیا میں ہوتی ہے؟ عمر کی ننھی چڑیا میری قید میں ہے، وہ لڑکی جو خود کو ایک عطاب سمجھتی ہے، وہ میرے آگے ایک محبت اور توجہ کی بھوکی بچی ہے۔ اگر مہرما کہہ دے تو حال سلطان اگلا سانس بھی نہیں لے گی۔ اس نے فروا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں کوئی انتقام، کوئی نفرت نہیں رکھ رہی، میں بس محبت سے رہنا چاہتی ہوں۔ ابا، سفیر، آپ، میں، ہم خاندان ہیں، اور حالے میں اس سے آج بھی بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ بس ایک حادثہ سمجھ لے، ورنہ وہ آج بھی مجھے بے حد عزیز ہے۔ وہ میری بیٹی ہے ممی۔ آپ کو لگتا ہے اس کو جو نقصان ہوا وہ اس لیے تھا کیونکہ میں اس سے نفرت کرتی ہوں؟ وہ فروا کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی، پھر خود ہی نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں ممی، بالکل نہیں، وہ سب بس قربانی تھی۔ حالے نے ساری زندگی سب کچھ حاصل کیا، وہ شہزادی بن کر رہی، لیکن یہ وقت جادوگرنی کا ہے، اور اب حالے کو تھوڑی مشقت اٹھانی پڑ ہی گئی، تو اس میں ایسا کیا ہے؟ کیا ساری زندگی میں رشتوں کے ہوتے ہوئے ان کے بغیر نہیں رہی؟ اب حالے رہے گی تو کیا ہو جائے گا؟ عمر اس سے محبت نہیں کرتا، آپ دیکھیے گا میں اس کی طلاق کرواؤں گی اور حالے کی شادی ہارون سے کرواؤں گی، وہ ہمیشہ خوش رہے گی، آپ دیکھیے گا۔ وہ فروا کو یقین دہانی کروا رہی تھی، لیکن وہ اسی کی استاد تھی۔ انہوں نے آہستگی سے مہرما کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا تھا، پھر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے لگتا تھا حالے سے سب سے زیادہ نفرت میں کرتی ہوں، لیکن وہ رکی، مہر کی بری آنکھوں کو دیکھا۔ تم مہرما، تم تو حالے کو زندہ بھی جلا سکتی ہو۔ تم نفرت اور حسد کے ایسے مقام پہ ہو جہاں سے واپسی ممکن نہیں، یا جل جاؤ یا جلا دو۔ مجھے تم سے خوف آ رہا ہے۔ وہ واقعی خوف کھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے لمبے لمبے ڈگ بھرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں واقعی اس سے محبت کرتی ہوں، بس میرا طریقہ الگ ہے، مہرما ہولے سے بڑبڑائی تھی۔ بینز بلاسم پہ شام اتر آئی تھی، لوگوں کا رش اب کے کم تھا۔ ایسے میں نسبتاً کونے والی لمبی میز پہ آؤ تو تمہیں 4 لوگ بیٹھے نظر آئیں گے۔
ہارون اور اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھی لیل سکندر، عمر اور اس کے ساتھ لا تعلق سی حال سلطان۔ وہ دونوں آپس میں بہت کم بات کر رہے تھے، بس کام کی بات کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس رات کے بعد سے بہت کچھ تھا جو بیچ میں آ چکا تھا۔ اس پر ان تینوں کی نظریں ہارون شاہد پہ جمی تھی۔ ہم نے پچھلے 1 ماہ سے تم سے ایک ہی کام کہہ رکھا ہے، کیا بنا اس کا؟ پوچھنے والا عمر تھا۔ ہارون شاہد نہ گلا خنخارا اور یاد کرنا چاہا کہ اس کام کا کیا بنا۔ کچھ عرصہ قبل شاہد ولا میں ڈنر ٹیبل سجی تھی۔ سربراہی کرسی پہ شاہد مرا جمان تھے، ان کی دائیں طرف ہارون اور بائیں جانب نوال بیٹھی تھی دفتن۔ ہارون نے ان کو محتاط نظروں سے دیکھا، پھر الفاظ مجتمع کیے۔ پپا، وہ جو آپ کے دوست ہیں، اس نے سرسری لہجہ اپنایا تھا، وہ میر واز فرید، ان کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات ہیں؟ شاہد نے کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھا تھا۔ تمہیں کب سے میرے دوستوں کے ساتھ تعلقات کی فکر ہونے لگی؟ اور وہ بھی اس بدنام زمانہ میر کی؟ نوال کے کان بھی کھڑے ہو چکے تھے، ان کے ہارون کی ایکٹیویٹیز پہ پہلے ہی شک تھا۔ ہارون کا سانس گلے میں اٹکا تھا، لیکن وہ بظاہر پرسکون رہا۔ وہ اصل میں مجھے ان کے ساتھ ملاقات چاہیے تھی۔ شاہد حسین کو پانی پیتے پیتے اچھو لگا تھا، وہ بے اختیار کھانسنے لگے۔ ہارون سکون سے بیٹھا رہا، اتنا تو وہ سوچ کر آیا تھا۔ تمہارا ایسا کیا کام آ گیا میر واز کے ساتھ؟ ہاں، وہ سرخ آنکھوں سے استفسار کر رہے تھے۔ تم سے کتنی بار کہہ چکا ہوں، دور رہو سالے اور عمر سے۔ وہ مرا تو اس کے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہے، تمہارے پیچھے 2 لوگ ہیں، ہم پہ رحم کھاؤ، وہ بلند آواز میں کہہ رہے تھے۔ پھر ہارون کے سخت تاثرات کو دیکھ ذرا سا نرم ہوئے۔ دیکھو ہارون بیٹے، میں تمہارے دوست چھوڑنے کو تو نہیں کہہ رہا نا، وہ لڑکی لیل کتنی اچھی لڑکی ہے، کل ملا ہوں اس سے گھر پہ جب آئی تھی، وہ تم اس کے بارے میں کچھ سوچو نا۔ ہارون نے کراہ کر آنکھیں بند کی تھی۔ شاہد اب بھی کہہ رہے تھے، تم دونوں ایک ساتھ کتنے اچھے لگو گے، سوچو تو صحیح، تم اس لڑکی کو اپروچ کرو، اگر بات نہیں بنی تو خیر ہے۔ پاپا، آپ مجھے میر واز سے ملوائیں گے یا نہیں؟ ہارون زور دے کر بولا تھا۔ مطلب تم اس لڑکی سے شادی نہیں کرو گے؟ وہ اس سے زیادہ زور دے کر بولے تھے۔ ٹھیک ہے، ابھی تمہارا دماغ درست کرتا ہوں، انہوں نے کہتے ہوئے ساتھ ہارون کے گارڈز کو آواز دی تھی۔ ہارون اب تک سا ان کو دیکھ رہا تھا۔ 4 ہٹے کٹے گارڈز اب ہاتھ باندھے اطراف میں کھڑے تھے۔ لے جاؤ اس کو اور کمرے میں بند کر دو، پہلے صرف نام کا پاگل تھا، اب آثار بھی ظاہر ہونے لگے ہیں، وہ کوفت سے کہہ رہے تھے۔ نوال تو بس ہیں کرتی رہ گئی۔ ان چاروں نے ہارون کو کسی ہلکی سی شے کی طرح اٹھا لیا تھا اور اب ان کا رخ اس کے کمرے کی جانب تھا۔ مطلب تم کچھ نہیں کر سکے؟ حال میں اس کے سامنے بیٹھا عمر حیات کوفت سے بولا تھا۔ ہارون مسکرایا، میں نے ایسا کب کہا؟ اور اب ایک بار پھر کچھ عرصہ پیچھے وہ کمرے میں بیزاری سے چکر کاٹ رہا تھا۔ گارڈز نے اس کو بند کر دیا تھا، وہ چلا چلا کر تھک گیا تھا، لیکن بے سود، صحیح مصیبت گلے پڑ گئی تھی۔ بیزاری اور کوفت سے چکر کاٹتے ہوئے یکدم رکا تھا، اس کے ذہن میں بجلی کا کوندا سا لپکا تھا۔ وہ فوراً بیٹھ تک آیا اور اپنا موبائل اٹھا لیا۔ اب اس کی انگلیاں شاہد کی سیکٹری کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ گھنٹی جا رہی تھی اور پھر ایک آواز نے رابطہ مل جانے کی نوید سنائی۔ ہارون اب بولنے کو تیار تھا۔ دیبا، میں ہارون بات کر رہا ہوں، وہ گردن کڑھائے اعتماد سے بولا تھا۔ سامنے سے دیبا نامی عورت نے کچھ کہا تھا۔ مجھے میر واز کا نمبر چاہیے، نہیں ان کے سیکٹری کا، نہیں ان کا اپنا نمبر، جو بھی کروں۔ تمہارا کیا واسطہ ہے؟ وہ بری طرح بیزار ہو رہا تھا۔ پاپا کو بتاؤں یا نہیں؟ اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، فوراً نمبر بھیجو ورنہ کل تک جاب سے فارغ ہو تم، اس نے نفرت سے کہہ کر فون کاٹا تھا اور دیبا بیچاری نمبر بھیج کر ہی ہٹی تھی۔ ہارون شاہد نے ایک نظر نمبر کو دیکھا، پھر آئینے میں اپنے عکس کو۔ اگر اس نے اپنا چوتھا کام کر دیا تو؟ سر جھٹک کر وہ نمبر ملانے لگا تھا۔ گھنٹی بج بج کر خاموش ہو جاتی تھی، کوئی 10ویں دفعہ یہ پہ کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہارون نے گلا تر کیا، میں ہارون شاہد بول رہا ہوں میر انکل۔ شاید وہ بھتیجا سمجھ کر ہی طرز کھا لے۔ دوسری جانب لمبی خاموشی چھا گئی تھی، جیسے وہ کال کا مقصد جاننا چاہتے ہوں۔ تم شاہد کے بیٹے ہو، لیکن مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ 1 منٹ، اگر تم شاہد کے بیٹے ہو تو اس کے نمبر سے کال کیوں نہیں کی؟ کیا تم اپنے باپ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ اس نے لمحے کے 1000ویں حصے میں سارا معاملہ ڈیکوڈ کر لیا تھا۔ اب کہ ہارون کو اپنی گردن پہ پھندا تنگ ہوتا محسوس ہوا۔ جی، میں اپنے باپ سے چھپ کر کال کر رہا ہوں، لیکن میں نے آپ سے ملاقات کے وقت کے لیے کال کی ہے، کیا آپ وقت دے سکتے ہیں؟ میرا وقت قیمتی ہے ہارون شاہد، میں اسے کاروبار پہ لگاتا ہوں یا پھر عورتوں پہ، تم ان دونوں میں سے کیا بات کرنے والے ہو؟ دوسری جانب سکون سے پوچھا گیا۔ میں آپ سے کاروبار کی بات کروں گا، بلکہ میں نہیں کوئی اور ہے جو آپ سے بات کرے گا، میں بس ایک بروکر ہوں، یہ سمجھ لیجیے، اگر آپ تک رسائی آسان ہوتی تو وہ خود ہی رابطہ کر لیتا۔ ہارون اب کے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میر واز ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وعدہ تم کرو گے یا وہ؟ میں تو ہرگز نہیں، ہارون برجستگی سے بولا تھا، بلکہ آپ یہ بھی بھول جائیے گا کہ میں نے کبھی آپ کو کال کی بھی تھی۔ اب کہ میر کہکا لگا کر ہنسا تھا، اسے یہ لڑکا پسند آ رہا تھا۔ لڑکے، تمہیں تو سیاست میں آ جانا چاہیے، گھر پہ کیا کر رہے ہو؟ ہارون سادگی سے مسکرایا۔ آئی ایم ناٹ دیٹ ٹائپ،
میں گھر میں ہی اچھا ہوں، بلکہ میں گھر میں نہیں ہوں، میرا ایک کیفے ہے، میں پینٹ بھی کرتا ہوں۔ پھر بھی اگر کبھی سیاست میں آنے کا خیال آئے تو میرے پاس آنا۔ وہ جانے کیوں مصر ہوا تھا۔ میرے پپا MNA ہیں، اگر کبھی ایسا کوئی جنون جاگا بھی تو ان کے پاس جاؤں گا نا۔ اب کے میر شیطانی انداز میں مسکرایا تھا۔ باپ کے کرنے کے کام نہیں ہیں یہ۔ خیر، میں تمہیں 1 ہفتے بعد کا وقت دے رہا ہوں، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ تم مجھے اچھے لگے ہو۔ اگر اس آدمی نے مجھے ڈاج تو آپ وہیں کیجیے گا جو آپ کرتے ہیں۔ ہارون نے ان کی بات چک لی تھی، لیکن بس یہ بھول جائیے گا کہ ہارون شاید کبھی اس ڈیل کا حصہ رہا ہے، اور میرے پپا کے سامنے تو بہت اچھے سے بھول جائیے گا۔ اس کی ہدایت پہ مہر دل کھول کر ہنسا تھا۔ فکر مت کرو لڑکے، تم بھتیجے ہو میرے، کام ہو جائے گا، اس نے کہتے ساتھ فون کاٹ دیا تھا۔ حال اس بات کو 1 مہینے سے اوپر ہو گیا، اب تک تمہارا ہفتہ نہیں آیا؟ لہل بگڑ کر بولی تھی۔ ارون نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ اس دن کے بعد میر اپنی بیوی کے پاس امریکہ چلا گیا تھا۔ وہ بیمار ہے، کل واپس آیا اور بذات خود مجھے کال کیا۔ تم لوگوں کی طرح فارغ انسان نہیں ہوں، وہ جل کر بولا تھا۔ ہم میں سے کون فارغ ہے؟ ہاں، ASP ہوں میں یہاں کا۔ عمر نے فوراً اپنا دفاع کیا تھا۔ سسپینڈڈ، ہارون نے جتا کر کہا تو عمر بل کھا کر رہ گیا تھا۔ پھر کوئی بات نہ بنتے دیکھ اس نے ویٹر کو آواز لگائی۔ میری کافی کیا ہمالیہ سے لینے گئے ہو؟ آ بھی چکو۔ وہ سخت بیزار تھا۔ اسی لمحے لہل نے اپنے آگے رکھی کافی اس کی طرف بڑھائی۔ حالے نے ایک نظر اس کے مگ کو دیکھا، پھر عمر کے بڑھتے ہاتھ کو، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے وہ مگ اٹھا لیا اور آہستگی سے اپنا خالی مگ اس کے آگے رکھ دیا۔ جانے کے دل چاہتا تھا وہ حالے کے علاوہ کسی اور کی بچی ہوئی چائے کافی نہ پیے۔ لہل اور ہارون تو بس دیکھ کر ہی رہ گئے۔ عمر نے البتہ کچھ ظاہر نہیں کیا۔ وہ اس کی بچی ہوئی کافی حلق میں انڈیلنے لگا تھا۔ سچ تھا، جو ذائقہ اس کی بچی ہوئی کافی کا تھا وہ اور کہیں نہیں تھا۔ بینز بلاسم کی اخباروں والی دیواریں ان چاروں کو خاموشی سے دیکھتی رہی۔ حالِ سلطان اپنے آفس میں بیٹھی تھی جب کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ حالے کے آگے لیپ ٹاپ رکھا تھا، اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ جانتی تھی کون ہوگا۔ وہ آیا اور اس کے سامنے رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، گلا خنخارا اور بغیر تمہید کے بات کا آغاز کیا۔ تم اس دن ہسپتال میں یاقوت سے کیا بات کر رہی تھی؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ حالے نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ اب بھی کھٹاکھٹ ٹائپ کر رہی تھی۔ اس کے آگے چائے کا مگ رکھا تھا، عمر کا ہاتھ میز پہ دھرا تھا۔ وہ بس اس مگ تک دسترس چاہتا تھا۔ وہ خود کو گناہ گار نہیں مانتا تھا۔ میں نے بس اسے بتایا کہ اس نے کیا کیا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ تو عمر جل کر رہ گیا۔ ماشاء اللہ، ویسے بہت اچھا موقع ملا تھا، تمہیں کچھ تو خیال کر لیتی۔ میں تمہارا شوہر تھا، اندر بیمار پڑا تھا اور تمہیں یہی وقت ملا تھا تبلیغ کرنے کو۔ وہ چاہ کر بھی خود کو طنز کرنے سے روک نہیں سکا تھا، ساتھ ہی ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ بس ایک بار یہ مگ ہاتھ میں آ جائے۔ حالے نے اب کے سر اٹھایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنی نیک ہوں کہ وہاں بیٹھ کر تبلیغ کر رہی تھی؟ عمر حیات، میں حسن سلطان نہیں ہوں، نہ ہی میں میراث سلطان ہوں۔ اگر وہ دونوں یہ کام کرتے تو نیکی کی خاطر کرتے، کسی کی اصلاح کی خاطر کرتے، لیکن میں وہ دونوں ہاتھوں کو باہم پھنسا کر آگے کوئی۔ میں نے یہ سب انتقام کے لیے کیا تھا۔ میں نے آج تک اس سے کوئی انتقام نہیں لیا، کیونکہ وہ ابھی اپنے گناہ کو گناہ اور غلطی کو غلطی سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اب اسے پتہ چل گیا اس نے کیا کیا ہے، اور آگاہی عذاب ہوتی ہے۔ میں نے بس اپنا انتقام لیا ہے۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا، ہاتھ 1 انچ اور آگے کر لیا تھا۔ اب اس کا مگ سے فاصلہ بس تھوڑا سا تھا۔ ویسے تمہیں کس نے بتایا کہ میری یاقوت سے کوئی بات ہوئی ہے؟ حال ایک بار پھر لیپ ٹاپ پہ جھک گئی تھی، اور عمر کے بدن میں گویا اس بات پہ شرارے دوڑ گئے تھے۔ کسی نے نہیں بتایا تھا مجھے ہی خوش فہمی ہوئی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بیماری پہ میری بیوی کتنا روئی ہے، لیکن گیس واٹ، وہ ڈرامائی انداز میں جل کر کہہ رہا تھا، میری بیوی تو یاقوت صاحب کو درس دے رہی تھی۔ خدا کی قسم ایسا منظر دیکھ کر آیا ہوں، اب تک آنکھوں سے خون رس رہا ہے، پیسے الگ برباد ہوئے۔ حالے نے مسکراہٹ دباتے ہوئے مگ اٹھا لیا تھا۔ عمر کو ایک اور صدمہ لگا تھا۔ لو جی، چائے بھی نہیں ملی، آج کا دن ہی خراب تھا۔ اگلے دن آلِ سلطان صبح ہی صبح کیفے آ گئی تھی۔ کیفے میں اچھا خاصا رش تھا، ویٹر بھاگ بھاگ کر آرڈر پورے کرتے نظر آ رہے تھے۔ حالے نسبتاً ایک کونے والی میز جہاں سے سارا کیفے بآسانی نظر آتا تھا وہاں بیٹھی تھی۔ لیپ ٹاپ آگے کھلا پڑا تھا، وہ مینجمنٹ کا آن لائن کورس کر رہی تھی۔ دفعتاً اسے اپنے عقب سے شور اٹھتا محسوس ہوا۔ کوئی لڑکی تھی، زور زور سے چیخ رہی تھی۔ حالے اپنی جگہ سے اٹھی تھی، اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ اس کے سامنے ذرا فاصلے پہ ایک 25-26 سالہ گوری گلابی رنگت والی لڑکی ایک ویٹر پہ چیخ رہی تھی۔ یہ اپنی نوعیت کا دوسرا واقعہ تھا، پہلی بار ایسا ہی واقعہ عمر دیکھ چکا تھا، بلکہ اس نے کیا دیکھا تھا، واقعے نے اسے دیکھا تھا، اور 2-4 میٹھی باتوں کے بعد شکایت واپس لے لی تھی۔ اس وقت وہ نہیں تھا، اور کم از کم آلِ سلطان کو ان معاملات کے لیے عمر حیات کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ متوازن چال چلتی اس میز کے قریب پہنچی۔ ویٹر اب اس سے لڑکی سے معافی مانگ رہا تھا، شاید رو بھی رہا تھا۔ کیا ہوا میڈم، آپ مجھے بتائیں۔
میں مینیجر ہوں، حالے نے شائستگی سے پوچھا تھا، وہ جو چیخ چلا کر تھک گئی تھی اب حالے کی جانب مڑی تھی۔ یہ آپ کا جاہل اسٹاف، اس نے میرے اوپر کافی گرا دی ہے اور اب اپنی غلطی بھی نہیں مان رہا، میرا گھٹنا جلا دیا ہے اس نے۔ وہ اب کے پھٹ پڑی تھی۔ حالے اب بھی پرسکون تھی، اسے پرسکون رہنا آتا تھا۔ تم بتاؤ موہت، کیا ہوا تھا؟ حالے اب نرمی سے اس ڈرے سے ہمیں ویٹر سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پریشان اور گھبرایا ہوا لگتا تھا۔ جب میں آپ کو بتا رہی ہوں غلطی اس کی تھی تو آپ سن کیوں نہیں رہی؟ لڑکی کو اب کے تب چڑھی تھی۔ یہ ایلیٹ کلاس کی مغرور لڑکیاں۔ حالے نے ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا۔ آس پاس بیٹھے لوگ اب انہی کو دیکھ رہے تھے۔ کافی، براؤنی، سب بیکار تھا۔ یہ منظر زیادہ دلچسپ تھا۔ میں نے آپ کی بات مکمل تحمل سے سنی ہے، آپ اب اسے بولنے دیں۔ حالے اب بھی نرمی اور شائستگی سے کہہ رہی تھی۔ لڑکی کلس کر رہ گئی۔ بولو موہت، کیا ہوا تھا؟ حالے نے اس کا حوصلہ بڑھایا تو اسے تقویت ہوئی۔ میم، میں نے ان کو کافی دی لیکن یہ فون پہ اتنی زور سے چیخ رہی تھی اور پھر انہوں نے بات کرتے ہوئے ہاتھ اوپر کیا جس سے کافی گر گئی اور ان کا گھٹنا کیسے جل سکتا ہے؟ وہ کولڈ کافی تھی۔ میں اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا اس لڑکی کا ہاتھ اس کے اوپر اٹھا تھا اور موہت کا چہرہ بری طرح سرخ ہوا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں ایک ایسا ہی تھپڑ لڑکی کے چہرے پہ بھی پڑا تھا اور اب کہ یہ حالے کی جانب سے تھا۔ سارے کیفے نے دم ساتھ لیا، ویٹر لوگ، یہاں تک کہ اخباروں والی دیواروں نے بھی منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ حالے کی آنکھوں میں اس وقت وہیں ٹھنڈا تاثر تھا۔ لڑکی اب تک شاکی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، گویا یقین کرنا چاہتی ہو جو کچھ ہوا وہ اصل تھا۔ حالے نے انگلی اٹھا کر اس کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہوتا ہے۔ میرا اسٹاف میرا خاندان ہے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے تمہاری اور فون والے تمہارے بوائے فرینڈ کی چیخ چک چک سن رہی تھی۔ میں میرا کیفے کافی اور چائے کے لیے، تمہارے ٹاکسک بوائے فرینڈ کے کبھی نہ ختم ہونے والے مسئلوں کے لیے نہیں۔ نہ اس کی آواز اونچی تھی، نہ وہ جنگلیوں کی طرح چیخ رہی تھی، وہ بس تحکم سے کہہ رہی تھی، میں تمہیں دیکھ لوں گی، خدا کی قسم میں تمہیں دیکھ لوں گی۔ لڑکی پھنکاری تھی۔ حالے کے سکون میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ لڑکی اب بکتی جھکتی اسے دھمکیاں دیتی جا رہی تھی، اپنے بوائے فرینڈ، اپنے باپ کی دھمکی، اور حالے جانتی تھی جس لڑکی کی دھمکی میں بھی وہ خود نہ آتی ہو وہ خاک بدلا لے گی۔ اس نے سر جھٹک کر باقی لوگوں کو دیکھا، پھر مسکرائی۔ آپ کا وقت خراب کرنے کے لیے معذرت، آپ سب کو کافی کا ایک کپ فری دیا جائے گا، انجوائے کریں، اس نے کہہ کر موہت کی جانب چہرہ موڑا۔ وہ پشیمان سا کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری میڈم، میں آئندہ خیال رکھوں گا، مجھے جاب سے نہ نکالیے پلیز، وہ گیلی آنکھوں سے کہہ رہا تھا۔ اس کے انداز میں منت تھی۔ حالے نے سخت نظروں سے اس کو دیکھا اور اپنی آواز ہلکی کر لی، تمہیں وہ لڑکی نوکری سے نکلوائے یا نہیں، لیکن تمہارا بے وقار ہونا ضرور نکلوائے گا۔ تم اس کے پیروں میں ہی بیٹھ گئے تھے، کیا یہ تمہارا مقام تھا؟ وہ اسے گھرک رہی تھی۔ موہت نم آنکھوں سے سنتا رہا۔ تم نے غلطی کی ہے موہت، تم ایک ہفتے کے لیے کیفے مت آنا، اور اس سارے عرصے میں تم کافی دینے کی پریکٹس کرو گے۔ موہت کے آنسو اب بہنے لگے تھے۔ حالے کہے گی، تم میرا اسٹاف ہو، لوگوں کے سامنے تمہیں ذلیل کرنا مطلب خود کو ذلیل کرنا، اور آئندہ اگر تم کبھی بھی کسی کے پیروں میں بیٹھے تو فارغ سمجھنا خود کو۔ آخری تنبیہ میں ذرا سختی تھی۔ میں نے بھی اس دن یہی کیا تھا۔ ایک آواز پہ حالے کو لگا جیسے وہ جم گئی ہو، پتھر برف ساکت۔ کہیں لمحہ بعد اس نے آہستگی سے گردن موڑی۔ اس کے سامنے ایک عورت کھڑی تھی، باوقار سی، خوبصورت اور پرسوز سی۔ اس کے پیچھے ہی ایک لڑکا کھڑا تھا، 17 سالہ، سیاہ آنکھوں والا۔ حالے کے لب بے اختیار پھڑپڑائے تھے، اماں۔ یہ ہیون میں بنے شمس سلطان کے نئے آفس کا منظر تھا۔ پوری دیواریں، کمرے کے عین وسط میں رکھا لکڑی کا میز اور اس کی دونوں اطراف میں رکھی کرسیاں، دیوار گیر کھڑکی سے آتی دھوپ، اور اگر اسی دھوپ کا تعاقب کرو تو یہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کے چہرے پہ پڑتی تھی۔ وہ آدمی کوئی 50-55 کی عمر کا تھا، مضبوط، اونچی اٹھان، معمولی نقوش اور نیلی آنکھیں۔ کچھ تھا اس کی ذات میں جس سے رعب سا آتا تھا۔ سو میر صاحب، آپ میری زمین دیکھ چکے ہیں اور آپ اس کے اصل سے بھی واقف ہیں، کیا آپ اب بھی خریدنا چاہیں گے؟ شمس ان کے چہرے کو دیکھتا سکون سے پوچھ رہا تھا۔ میر گہرا مسکرایا تھا۔ شمس سلطان، میں میر واز فرید ہوں اور میں 4 کاموں کے لیے جانا جاتا ہوں، پیسہ، طاقت، غیر قانونی کام، اور آخری کام آپ تب کرتے ہیں جب کوئی آپ کو زبان دیکھ کر مکر جائے، لیکن یہاں کون مکر ہے؟ شمس نے اس کے منہ سے بات اچک لی تھی۔ میر بس اسے گہری نظروں سے دیکھے گیا، پھر ذرا آگے کو ہوا۔ شمس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا، میں ایک 5واں کام کے لیے بھی مشہور ہوں۔ وہ ٹھہر کر بغور شمس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، بربادی۔ شمس سلطان، میں بربادی سونگھ لیتا ہوں، تمہارے آس پاس سے مجھے بربادی کی بو آ رہی ہے۔ چہرے دیکھ کر کسی کا مستقبل بتانا آتا ہے مجھے، میرا مشورہ اس کام سے دور رہو۔ آخر میں وہ واقعی مخلص ہوا تھا۔ شمس کا سانس ایک لمحے کو تو جیسے سینے میں اٹکا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود کو کمپوز کر گیا تھا۔ مجھے جس سے خوف تھا
اس کے اپنے پیروں میں اب بیڑیاں پڑ چکی ہیں، وہ محبت میں پڑ گیا ہے میر صاحب، اور محبت اچھے بھلے مرد کو بیکار کر دیتی ہے۔ مرد ایک وقت پہ ایک کام کر سکتا ہے، یا پھر انتقام یا محبت و جذبے ایک دل میں لے کر چلے گا تو دونوں میں سے ایک نہ ایک ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس کے دل میں ٹھنڈا پڑنے والا جذبہ انتقام ہے؟ میر ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے محبت کو تھپکی دے دی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی عورت بہادر ہو۔ جانتے ہو نا، مرد بہادر عورت سے محبت نہیں عشق کر لیتا ہے، اور عشق میں کھونے کا خوف نہیں رہتا۔ اس کا لہجہ اب بھی وارننگ دیتا ہوا تھا۔ شمس کھل کر ہنسا تھا۔ میر صاحب، اگر اسے انتقام لینا ہوتا تو وہ لے چکا ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں اسے زیادہ سوچنے لگا تھا، اور اب جب میں نے غور کیا ہے تو مجھے پتہ چل گیا کہ وہ وکٹم نہیں ہے۔ میں اسے فرشتہ سمجھنے لگا تھا، لیکن وہ انسان نکلا، اور انسانوں سے خوف نہیں کھاتا میں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے آگے کو ہو بیٹھا۔ یہاں میری بربادی نہیں، کامیابی کی ڈیل ہو رہی ہے، سو آپ اس پہ دھیان دیں۔ نیلامی کے لیے کیا تاریخ فائنل کی جائے؟ وہ دونوں اب اصل موضوع کی طرف آ گئے تھے۔ آج 29 ستمبر ہے، 3 ماہ بعد رکھ لیں، کیا خیال ہے؟ تب تک سارے معاملات دب جائیں گے۔ شمس نے رائے پیش کی تھی۔ میر کو فرق نہیں پڑتا تھا زمین کس کی ہے، کیوں ہے، وہ بس خرید لیتا تھا، اور اس کے بعد کسی ماں کی کے بیٹے میں اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بس زمین کا دعویٰ ہی کر سکے۔ وہ اب زمین کا رقبہ اور باقی کی ساری تفصیلات ڈسکس کر رہے تھے۔ بھوری دیواریں اپنی جگہ پہ کھڑی اس گھناؤنے کھیل کو دیکھتی رہی۔ کاش دیواروں کے کان کے ساتھ ساتھ پیر بھی ہوتے۔ کچھ دیر قبل ملنے والا شوق اب یقین میں بدل چکا تھا۔ حال سلطان کے سامنے اس کی ماں بیٹھی تھی، سیاہ چکن کاری کے جوڑے میں ملبوس، بالوں کو سادہ سی چٹیا میں گوندے۔ وہ بالکل معصوم دیسی ماؤں جیسی تھی۔ لڑکیوں کو ہر وقت لگتا ہے فلاں لڑکی خوبصورت ہے، فلاں پرکشش ہے، لیکن جب جب وہ اپنی ماں کو دیکھتی ہے تو انہیں ساری دنیا کی خوبصورتی اسے ایک چہرے میں نظر آنے لگتی ہے۔ لیکن حال سلطان کے لیے وہ چہرہ اجنبی تھا۔ وہ بس میز کی سطح پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اماں کے ساتھ کبھی ایسا تعلق رہا ہی نہیں تھا کہ دل کی بات کی جائے، راز کہے جائیں، یا پھر کم از کم گردن اٹھا کر ان کی آنکھوں میں ہی دیکھ لیا جائے۔ میں نے بھی اس دن یہی کیا تھا، انہوں نے کچھ دیر قبل کہی جانے والی اپنی بات دہرائی تو حالے نے اچنبھے سے ان کو دیکھا۔ میں نے اپنے پہلے شوہر کو شادی کے اگلے دن ہی تھپڑ مارا تھا، یہ تھی میری طلاق کی وجہ۔ حالے دم بخود سی رہ گئی۔ حسینہ اب بھی کہے گی، اس نے مجھ پہ شادی کے پہلے دن ہاتھ اٹھایا تھا کیونکہ اسے میرا جوڑا پسند نہیں آیا تھا۔ میں ساری رات سوچتی رہی آخر اس میں میرا کیا قصور تھا۔ وہ اچھا آدمی تھا، رات میں ہی مجھ سے معافی مانگی اور میں نے معاف کر بھی دیا۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ اگلے دن مجھے اس کا جوڑا نہیں اچھا لگا اور میں بھی اسے تھپڑ دے مارا۔ ساتھ وہ ہنسی تھی، ہے نا مضحک کا خیز؟ انہوں نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ حالے کچھ نہیں بولی، وہ بس گم سم سی انہیں دیکھے گئی۔ حسینہ کی ہنسی تھمی تو وہ ایک بار پھر گویا ہوئی۔ میں نے بھی اس سے معافی مانگی تھی، لیکن وہ نہیں مانا اور 1 ہفتے بعد مجھے طلاق دے دی۔ مردوں کے معیار کئی بار دوہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ عورت کو مارنے کو مردانگی اور اسی عورت سے مار کھانے کو بے غیرتی سمجھ لیتے ہیں۔ آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ حالے نے پہلو بدلا تھا۔ اس کی ماں اس کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے بات کر رہی تھی، یہ نیا تھا، عجیب تھا۔ وہ انکمفرٹیبل ہو رہی تھی۔ میں تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ سفیر جیسے مردوں کے بیچ میں ایک عمر حیات بھی ہوتا ہے، اور جب وہ مل جائے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تیسرے انسان کی باتوں میں آ کر تعلق خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تم تیسروں کو تعلق سے نکال کیوں نہیں دیتی؟ وہ آخر میں جیسے بے بس ہوئی تھی۔ حالے نے زخمی نظروں سے انہیں دیکھا تھا، دل پہ جیسے خنجر سے چل گئے تھے۔ وہ تیسرا انسان میری محرومی پوری کرتا ہے اماں، میری لالچ پوری کرتا ہے۔ وہ جو میری توجہ اور محبت کی بھوک ہے نا، اس کا پیٹ بھرتا ہے۔ میں نے ساری زندگی اس کے اشاروں پہ گزاری اور کامیاب بھی ہوئی ہوں۔ جتنا مجھے وہ سمجھ سکتی ہے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ گئی، میں ایک کٹ پتلی جیسی ہوں جس کی ڈور کسی کے ہاتھ میں، جب تک ڈور چلے گی تب تک تماشا چلے گا، ڈور ٹوٹ جائے تو کٹ پتلیاں سڑک پہ یا کسی کچرے کے ڈھیر پہ نظر آتی ہیں۔ آپ کیا چاہتی ہیں اماں، میں سڑک پہ آ جاؤں یا پھر کچرے کے ڈھیر پہ؟ اس کی آواز میں کوئی طنز نہیں تھا، حالے بس کہہ رہی تھی۔ حسینہ نے بس نرم نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ حالے نے ایک بار پھر چہرہ موڑ لیا۔ اسے عادت نہیں تھی اس نرمی کی۔ بچے، کٹ پتلی ہمیشہ سڑک پہ کچرے کا ڈھیر کی نظر نہیں ہوتی۔ کچھ ہوتی ہیں جنہیں قدردان مل جاتے ہیں اور وہ کئی سالوں تک اچھی حالت میں رہتی ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ کوئی اپنا وقت سمجھ لیتی ہیں اور کوئی کچرے کا ڈھیر اپنا سمجھ لیتی ہیں۔
ان کی بات پہ حالت چپ سی ہو گئی، کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کے پاس ویسے بھی اپنی ماں سے کرنے کو باتیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ اماں بس اس کی غلطیوں پہ سرزنش کرتی تھی، حالت سن لیتی تھی، اس کے باہر کے کھانے پہ ٹوکتی تھی، حالت دو ایک جواب دے دیتی تھی، اور بس یہ تھا ان کا تعلق۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد حسینہ نے خود ہی کہنا شروع کیا تھا، مجھ سے ناراض ہونا اب کہ وہ پشیمان تھی۔ جانتی ہوں میں نے تمہارے حق میں بہت کوتاہی کی ہے حالے، لیکن میں معافی مانگ رہی ہوں۔ تمہاری ماں تم سے شرمندہ ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں اماں پلیز، حالے نے ان کی بات کاٹی تھی، آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، میری ماں ہیں آپ، مجھ سے اس طرح معافی مت مانگے، کیوں میری آخرت خراب کرتی ہیں؟ وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ حسینہ کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ میں آپ کو کس بات کے لیے معاف کروں؟ کیا تعلق ہے ہمارا؟ جب اس دن میں ساری رات گھر سے باہر رہ کر آئی تھی تب مجھے واپسی پہ آپ سے کوئی امید تھی ہی نہیں۔ ہمارے تعلق میں امید، محبت، ان چیزوں کی تو کوئی کبھی گنجائش ہی نہیں نکلی تھی۔ اس کا لہجہ دھیما تھا، بغیر کسی طنز کے تیر میں ڈوبا۔ حسینہ کو اپنے دل پہ چھریاں چلتی محسوس ہوئی۔ آپ نے دیکھا تھا نا اس دن مجمع میں نے آپ ہی کو گلے لگایا تھا، آپ کو نہیں؟ یاد کریں آپ نے مجھے آخری بار گلے کب لگایا تھا؟ وہ بے تاثر لہجے میں بولی تھی، اور سچ تھا کہ حسینہ کو وہ آخری دفعہ یاد نہیں تھا۔ آپ نے کبھی مجھے اپنے قریب نہیں کیا اماں، آپ کبھی میری ماں بنی ہی نہیں۔ تم بیٹی بن سکتی تھی حالے، تم کہہ سکتی تھی تمہیں میری ضرورت ہے۔ وہ گلی آواز میں شکوہ کر گئی۔ حالے نے سادگی سے گردن جھٹکی تھی۔ میں سلطان تھی اماں، مجھے برہم رکھنے آتے تھے۔ آپ مجھے نہیں جانتی، لیکن کچھ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ میرے نزدیک میرے لوگوں کی بے حد اہمیت ہے، لیکن میں کبھی بھی کسی کے پیچھے نہیں بھاگتی، چاہے میرا دل اس کے لیے روئے چیخے، لیکن میں اسے نہیں بتاؤں گی۔ میں کیوں بتاؤں؟ کیا اسے نظر نہیں آتا؟ اور اگر نظر نہیں آتا تو میں اس سے بڑی اندھی بن جاؤں گی۔ آپ ماں تھی اور میں بیٹی، ہمارا تعلق آپ نے جوڑے رکھنا تھا، نہیں جوڑ سکی۔ وہ ایک پل کو رکی، سیاہ آنکھیں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ تعلق سڑ گیا اماں، اب مجھے آپ کی اور آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ مجھ سے معافی مانگ کر مجھے گنہگار نہ کریں۔ معافی وہاں مانگی جاتی ہے جہاں کوئی تعلق ہو، اور تعلق سے جڑی امیدیں۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی امید نہیں ہے، وہ نرمی سے کہتے ہوئے اٹھی۔ حسینہ گردن جھکائے بیٹھی رہی۔ حالے کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن وہ ڈھیٹ بنی رہی۔ بیٹی کے کیفے پہلی بار آئی ہیں، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں، وہ کہتے ہوئے راہداری میں مڑ گئی تھی۔ آنکھیں اب نم ہوئی تھی، جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ گئی تھی۔ وہ کچن میں آئی، لیکن کافی نہیں بنائی۔ 2 منٹ وہ وہیں پہ کھڑی رہی، پھر باہر نکل آئی۔ اب حسینہ والی میز خالی تھی، وہ کافی کے لیے بھی نہیں رکی تھی۔ حالے ٹھیک ہی تو کہتی تھی، ان دونوں کو ایک دوسرے سے امیدیں نہیں تھی۔ یاقوت مرزا کا کمرہ اس وقت روشن تھا۔ نرمین آئینے کے آگے بیٹھی بال بنا رہی تھی، اس کے حقم میں یاقوت بیٹھا تھا، بے ترتیب حلیہ اجڑے بکھرے بال۔ آج کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ حسن اس پہ تمام ہوا۔ وہ بس مردہ تھا، اسے دیکھ کر دل کرتا تھا۔ وہ شیشے میں ابھرنے والا نرمین کا عکس دیکھ رہا تھا، سبز آنکھیں، خوبصورت بال، لیکن اس کا چہرہ وہ کیوں کھنڈر جیسا تھا؟ کیوں اس پہ کوئی رونق نہیں تھی؟ نیرو، یاقوت نے نرمی سے پکارا، اس کی آواز گیلی لگتی تھی۔ نرمین نے جواب نہیں دیا، وہ شاید جواب چاہتا بھی نہیں تھا۔ تمہیں پتہ میں تم سے اپنا ہوم ورک کیوں کرواتا تھا؟ نرمین کا برش کرتا ہاتھ ایک لمحے کو تھما تھا، لیکن جواب اس نے اب بھی نہیں دیا۔ یاقوت ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہا تھا، میں اگر ہوم ورک کرتا نا تو وقت ضائع ہوتا، میں نا قرآن پڑھنا چاہتا تھا۔ اب کہ نرمین نے گردن موڑ کر بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ میں ہوم ورک تم سے کرواتا تھا اور خود قرآن پڑھتا تھا۔ مجھے قرآن پسند تھا نیرو، بہت پسند تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کہاں سے چند آنسو آ گئے تھے۔ میں بس ہر وقت قرآن پڑھتے رہنا چاہتا تھا، جس طرح نوح پڑھتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی، مارے کھائی، برداشت کیے، رحم کا انتظار کیا، لیکن میرے اوپر شیطان ہونے کا لیبل لگا دیا گیا۔ اس نے ہچکی لی تھی۔ نرمین کا دل دہل گیا تھا۔ میں وہی یاد کرتا تھا جو مجھے نوح بتاتا تھا۔ وہ میرا استاد تھا نا، استادوں کو تو مخلص ہونا چاہیے تھا نا، وہ میرے ساتھ مخلص کیوں نہیں تھا؟ وہ بہتے ہوئے آنسوؤں میں ہچکیوں کے درمیان کہہ رہا تھا۔ ایک دن میں نے شیطان کا مطلب پوچھا تھا آنٹی سے، انہوں نے کہا شیطان وہ ہے جس پہ اللہ رحم نہیں کرتا ہے۔ اس نے مجھ پہ بھی رحم نہیں کیا تھا۔ میں تھک گیا تھا نیرو، بہت تھک گیا تھا۔ وہ گردن جھکائے شکستگی سے اعتراف کر رہا تھا، میں اللہ سے ناراض ہو گیا۔ میں نے سنا تھا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ مجھے بنا لے گا۔ میں غلط تھا، ناراض ہونے کا حق میرا نہیں تھا۔ انسان کے حصے میں تو آزمائش آتی ہے۔ قرآن تک آنے کے لیے میری آزمائش نوح تھا، اور وہ قاری تھا، لیکن میں اللہ سے ناراض ہو گیا۔ اس کے آنسو تھم گئے تھے۔ وہ اب گردن اٹھا کر گیلی گلابی پڑتی آنکھوں سے نرمین کو دیکھ رہا تھا، وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ساکن چل، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں اللہ کی ضرورت ہر دور میں ہوتی ہے۔ میں منکر بن گیا تھا، میں سرکش بن گیا تھا، وہ پشیمان تھا۔ میں نے ہر وہ کام کیا جو غلط تھا۔ میں نے شراب پی، جوا کھیلے، زنا کیا،
لیکن جانتی ہو ہر رات میری 6 صورتیں مجھے یاد ضرور آتی تھی۔ اس نے دہرانے کی کوشش کی لیکن الفاظ ٹوٹ گئے۔ اللہ نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا، وہ ہر دفعہ بلاتا تھا لیکن سرکشی بڑھتی گئی، میں ابلیس بنتا گیا، میں واقعی شیطان بن گیا تھا۔ نیرو، اس دن جب میں تمہارے پاس آیا تھا وہ آخری دن تھا جب مجھے میری صورتیں یاد آئی۔ وہ میرے ذہن میں زور زور سے گردش کر رہی تھی، اس کی آواز رندھی ہوئی تھی، بے بس، شکستہ۔ نرمین کے آنکھوں میں کرب اترنے لگا تھا۔ اس دن کے بعد سے آج تک کوئی صورت یاد نہیں آتی، ذہن کوڑا ہے، خالی۔ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا نیرو، اب مکمل اندھیرا ہے، اب میں ہوں، میرے اندر کا شر اور میری سرکشی کی سزا ہے، میں خالی ہاتھ ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دکھائے تھے، اسے دیکھ کر رونا آتا تھا۔ میں واپس آنا چاہتا ہوں، میں ابلیس سے عزازیل بننا چاہتا ہوں۔ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیا میرے دل پہ لگا چچک ختم ہوگا؟ کیا مجھے خنزیر بننے سے بچا سکتی ہو؟ مجھے اپنے آس پاس بدبو آتی ہے، تعفن اٹھتا محسوس ہوتا ہے، مجھے واپسی چاہیے نرمین، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ وہ اب زور زور سے رونے لگا تھا، بچوں کی طرح، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے۔ اس کے رونے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ گہرے کرب کا شکار تھا۔ انسان چھوڑ دیں، بس کبھی کسی دور میں اللہ انسان کو نہ چھوڑے۔ نرمین اپنی جگہ سے نہیں اٹھی، وہ اس کو روتے ہوئے سنے گئی اور سوچے گئی، کیا کبھی کسی دور میں اگر ابلیس واپس عزازیل بننا چاہے تو؟ شام کے سائے سارے کراچی میں پھیل گئے تھے۔ ایسے میں ایک نسبتاً پکے گھروں والی کالونی میں آؤ تو ایک فرہاد غفار، معراج سلطان کا سیکرٹری، اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ 2 منزلہ پکا گھر اپنی شان سے کھڑا تھا، نیا تازہ رنگ و روغن۔ کون یقین کر سکتا تھا کہ کچھ وقت قبل تک جس ان آدمی کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہو اور رہنے کو چھت نہ ہو، وہی آدمی چند ماہ کے اندر اندر اپنے قرضے کیسے اتار گیا اور کس طرح یہ کوٹھی نما گھر خرید لیا۔ قصہ مختصر، وہ لوہے کا دروازہ کھولتا اندر صحن میں آ گیا۔ آج اس کی بیوی اور بیٹی گھر پہ نہیں تھی، ورنہ اب تک تو بچی اپنے باپ کو دیکھ اس کی ٹانگوں سے آ لپٹتی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، کندھے پہ ٹنگا بیگ اتار کر ایک طرف کو رکھا۔ ابھی وہ باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ہی تھا کہ اندر موجود شخص کے زوردار مکے سے اس کے ناک سے خون ابل پڑا تھا۔ وہ شخص نیم اندھیرے میں تھا، دراز قد، سیاہ آنکھوں والا۔ فرہاد نے باہر بھاگنا چاہا لیکن اس کے قدم جم گئے تھے۔ دراز قد مرد آنکھوں میں سرد آنسو لیے آگے آتا گیا۔ فرہاد کا حلق تک سوکھنے لگا تھا۔ اس نے قریب آ کر ایک زوردار لات اس کے سینے پہ ماری۔ فرہاد پیٹھ کے بل گرا تھا۔ سامنے کھڑے مرد نے اس پہ بس نہیں کی تھی، وہ مسلسل اسے ٹھوکروں سے مارے گیا۔ اس کے اندر کوئی جنون نہیں تھا، وہ بس برف کی مانند سرد تھا۔ فرہاد کراہتے ہوئے، رحم کی بھیک مانگتے ہوئے مار کھاتا رہا۔ ہیون کی اصل فائل کہاں ہے؟ اس برف انسان نے ایک ہی سوال کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا عمر، مجھے کچھ نہیں پتا، پلیز خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، وہ تکلیف سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ سامنے کھڑے شخص نے چند منٹوں میں اسے ادموا کر دیا تھا۔ اب فرہاد نے اس دراز آدمی کو اپنے قریب نیچے بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے مزید پھیل گئی۔ ہیون کی فائل کہاں ہے؟ سر سپاٹ آواز میں وہی سوال دہرایا گیا۔ فرہاد مارے بے بسی اور درد کے رونے لگا تھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، میں مجبور تھا، انہوں نے مجھے اس کام پہ مجبور کر دیا تھا، اس نے میری بیوی اور میرے بچوں کو زہر دے دیا تھا۔ عمر مجھے معاف کر دو، میں نے معراج صاحب کے لاکر سے وہ فائل نکال کر اس سے دے دی، مجھے معاف کر دو، وہ گھگیانے لگا تھا۔ عمر کے چہرے کے تاثرات یکدم نرم پڑے تھے۔ انہوں نے تمہاری فیملی کو زہر دیا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ فرہاد زور زور سے اس بات میں سر ہلانے لگا تھا۔ کس تاریخ کا واقعہ یہ؟ 26 اپریل کا واقعہ یہ، وہ رٹا رٹایا سبق دہرا رہا تھا۔ عمر ایک الٹے ہاتھ کا ایک تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ فرہاد کی آنکھوں کے سامنے دنیا گھوم گئی تھی۔ عمر کے جبڑوں تک میں سختی اتر گئی۔ میرے سر پہ پاگل لکھا ہے، تمہیں لگتا ہے تم مجھے پاگل بناؤ گے؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے ساری فوٹیج نکلوائی ہے، تم 26 نہیں 28 اپریل کو معراج سلطان کے آفس سے فائل لے کر نکلے تھے۔ اب مجھے صاف صاف بتاؤ فرہاد غفار، فائل کہاں ہے، کس کے پاس ہے؟ ورنہ، عمر نے کہتے ساتھ اپنی پنڈلی میں بندھی پسٹل باہر نکال کر فرہاد کے ماتھے پہ رکھی تھی۔ وہ پورا کا پورا پسینے میں بھیگ گیا، زبان تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ فائل کہاں ہے فرہاد؟ سرد برف کے مجسمے نے سوال دہرایا تھا۔ فرہاد نے مردہ ہوتی آنکھوں سے اسے پستول ہٹانے کا اشارہ کیا تھا۔ عمر نے گن واپس پیچھے کر لی۔ فرہاد کا سانس بحال ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی بے تحاشا خوف تھا۔ اس نے لبوں پہ زبان پھیر کر بامشکل کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کہا تھا، عمر آئے تو اس سے کہنا جادو اس کی منشا نہیں، مجبوری تھی، اور عمر حیات کو سارے جواب مل جائیں گے۔ ساری کڑیاں جڑتی گئی۔ محرمہ صرف حال سلطان کی بربادی کے پیچھے نہیں تھی، وہ شمس سلطان کی ساتھی بھی تھی۔
عمر اٹھ کھڑا ہوا، ٹھنڈی ٹھار نظروں سے فرش پہ بیٹھے فرحاد کو دیکھا، پھر اپنی پستول کو، اور پھر کھڑے کھڑے اس نے فرحاد کے دونوں ہاتھوں کا نشانہ لیا۔ وہ بناب ماہی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کی چیخیں پلٹ پلٹ کر واپس آ رہی تھی، خون فرش پہ بہتا جا رہا تھا، چپس کا فرش سرخ سیال میں بدلتا چلا گیا۔ عمر آگے آیا، درد سے تڑپتے فرحاد کے ایک ہاتھ پہ اپنے بوٹ سے زور دیا۔ وہ بلبلا کر رہ گیا، درد اتنا شدید تھا کہ اسے لگا وہ مر جائے گا۔ اسے کہنا میں نے اس کا پھندا تیار کر لیا، بس انتظار کرے میرا۔ وہ سرگوشی کرتا آگے بڑھ گیا۔ فرحاد اب بھی رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، لیکن نہیں، تمہیں اس پہ ترس نہیں آئے گا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پہ ہم ترس نہیں کھا سکتے، ورنہ یہ کہانی میں ہوئے ظلم کی بے عزتی ہوگی۔ یہ ایک خوبصورت اور شاہانہ سے شادی ہال کا منظر تھا، روشنیاں کمکمیں، خوش کپیاں، سلیقے سے سجی میزیں، باادب بہریں، اور میوزک کا بے ہنگم شور۔ البتہ اس لمحے میوزک کا شور ذرا دیر کو تھما تھا۔ ایسی ہی ایک میز کے گرد رکھی کرسی پہ اس وقت سفیر سلطان بیٹھا تھا، سرمئی ڈنر سوٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل سے پیچھے کو جمائے، بھوری آنکھوں میں چمک لیے۔ وہ آج بھی ماحول پہ چھایا ہوا تھا۔ اس کے عین سامنے مہرماں بیٹھی تھی، نیلی ساڑی میں ملبوس۔ اس نے بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا، کانوں میں ہیرے اور گلا خالی تھا۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی، البتہ کچھ مضطرب بھی۔ اسے سفیر کی جانب سے خدشے لاحق تھے، ہوتے بھی کیوں نہ، چھینی ہوئی محبتیں بے سکونی تو دیتی ہی ہیں۔ مہرماں، کیا سوچ رہی ہو؟ سفیر نے اس کو آس پاس دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کھانا میز پہ سجا تھا۔ مہرماں کچھ نہیں بولی۔ اب اس کی نظریں سفیر کے ہاتھ پہ تھی۔ اس کی ایک انگلی میں سفید سونے کی انگوٹھی تھی، جسے وہ ہر وقت پہنے رکھتا تھا تب سے جب سے اسے حال سلطان نے یہ انگوٹھی پہنائی تھی۔ آج صبح یہی انگوٹھی گم ہو گئی تھی نا، جس کے لیے آپ مجھ پہ چیخے بھی تھے، وہ اس کے ہاتھ پہ نظر جما کر بولی تھی۔ سفیر کو ذرا حیرت ہوئی تھی، اس نے چونک کر انگوٹھی کو دیکھا، اور پھر اس کا چہرہ طریق پڑا تھا۔ مجھے لگا ہم آگے بڑھ رہے ہیں، آپ میرے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، میں آپ کو ہیل کر رہی ہوں، لیکن وہ رکی، نظریں اٹھا کر سفیر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ ہم آج بھی وہی ہیں سفیر، اسکوائر ون پہ، ہم کبھی آگے بڑھے ہی نہیں ہیں۔ حالے ایک کمر بیل کی طرح ہم سے چمٹ گئی، اور میں چاہ کر بھی اسے دور نہیں کر پا رہی۔ وہ اپنی بھوری آنکھیں سفیر کے چہرے پہ مرکوز کیے تکلیف سے کہہ رہی تھی۔ سفیر نے غیر آرامدہ ہو کر پہلو بدلا تھا۔ یو آر گیٹنگ اٹ رانگ، میں بس عادی ہوں اس انگوٹھی کا، یہ میری انگلی کی عادت بن گئی ہے، اس کے بغیر ہاتھ ادھورا لگتا ہے، بس یہی بات ہے، انگوٹھی کے بغیر ہاتھ ادھورا ہے، اور دینے والی کے بغیر زندگی۔ مہرماں نے تلخی سے سر جھٹکا تھا، اب کہ سفیر کو واضح طور پہ برا لگا تھا۔ دیکھو مہر، مجھے باتیں دہرانا پسند نہیں، اگر میں کہہ رہا ہوں بس یہی بات ہے تو اس کا مطلب ہے بس یہی بات ہے۔ اس کے لہجے میں ذرا سی سختی تھی۔ حالے اب میری زندگی میں نہیں ہے، اور میں اس کے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ میں مرد ہوں، اگر اسے یاد کرنا، اس سے ملنا چاہوں، یا پھر اس کے لیے دل میں ایک چور دروازہ بنانا چاہوں، تو تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں لگ سکے گا، لیکن میں، اس نے جتاتے ہوئے انگلی سے سینے پہ دستک دی، میں سفیر سلطان تمہارے ساتھ مخلص ہوں۔ مہر نے ٹھہر کر اس کو دیکھا تھا، اور پھر اس کی نظریں پھسل کر سفیر کے ہاتھ پہ گئی۔ وہ اپنی انگلی سے انگوٹھی کھینچ کر نکال رہا تھا۔ میرے لیے اس وقت تم اہم ہو، ہمارا تعلق اہم ہے، حریص مت بنو، حسد چھوڑ دو، تم ایک حاسد اور شکی انسان ہو، اس لیے تمہارا دل سیر نہیں ہو رہا، تمہارے دل میں کوئی کھوٹ ہے، اس لیے تمہیں سارے دل زنگ آلود لگتے ہیں۔ مہر، سفیر کہہ رہا تھا، اور مہر آنکھیں کھولے اسے دیکھے گی، اسے لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ دل اللہ کا گھر ہوتا ہے مہر، اگر اس گھر میں اپنا حسد اور شر لے کر جاؤ گی تو وہ تمہارے دل سے سکون نکال دے گا۔ ضروری نہیں ہے ہر گناہ کی سزا قیامت والے دن ملے، شر پسند حاسد لوگوں کو زندگی میں ہی سزا مل جاتی ہے، ان کے دلوں کا سکون چھین لیا جاتا ہے۔ کیا تم بھی ایسے لوگوں کی صف میں آنا چاہتی ہو؟ اس نے پوچھا تو مہر نے دھیرے سے نفے میں سر ہلا دیا۔ سفیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی نیچے پھینک دی، وہ کہیں گھاس میں غائب ہو گئی۔ مہرماں کو لگا تھا ان کے تعلق سے ہر تیسری چیز اسی طرح غائب ہو گئی۔ وہ مسکرائی تھی، سفیر اسے دیکھ کر مسکرا دیا، کندھوں پہ لدا بوجھ ہلکا ہونے لگا تھا۔ انگوٹھی نہیں تھی، مطلب حالے نہیں تھی، زبردست۔ وہ دونوں اب کھانے کے بارے میں ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے، لیکن اگر تم لوگ نظر جھکا کر دیکھو تو سفید سونے کی انگوٹھی گھاس میں سے اپنی ہلکی سی جھلک دکھا رہی تھی۔ بس ثابت ہوا کہ حاسدوں کے دلوں سے سکون اٹھا دیا جاتا ہے۔ اگلی صبح بے حد روشن تھی، بینس بلاسم پہ معمول کی گہما گہمی تھی، ہر میز پہ
لوگ بیٹھے تھے، چائے کافی پیتے لوگ، یا پھر گھر سے جلدی نکل کر اب کیفے میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے لوگ۔ حال سلطان اپنے مخصوص میز پہ بیٹھی تھی، سامنے ہارون بیٹھا تھا۔ وہ دونوں کوئی معاملہ ڈسکس کر رہے تھے۔ ہارون سے چیزیں نہیں سنبھل رہی تھی۔ وہ آرٹسٹ آدمی تھا، بے ترتیب سا اسے جو کام دے دیا گیا تھا وہ اس سے کہاں ہو پانا تھا، یہی حال حالے کا تھا۔ ہاں، وہ حکم دینے کے لیے پیدا ہوئی تھی، لیکن شہزادیوں کو تخت پہ بٹھانے سے پہلے تربیت دی جاتی ہے، اور یہ تربیت کسی آن لائن کلاس سے نہیں ملتی۔ دفتن حالے نے کسی خیال کے تحت نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ سامنے سے چلا آ رہا تھا، سنجیدہ تاثرات کے ساتھ۔ اس کی آنکھیں خاموش سی تھی، شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا یا کسی مسئلے میں الجھا تھا۔ ان دونوں کو یہاں بیٹھے دیکھ وہ اسی طرف چلا آیا تھا۔ ہیلو، امید ہے آپ ڈسٹرب ہوئے ہوں گے، وہ کہتے ہوئے حالے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ دونوں دور تھے، کھچے کھچے تھے، لیکن اپنی جگہ وہ آج بھی جانتا تھا۔ چند منٹ کے حال احوال کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آیا تھا۔ اصل میں یہاں حساب دیکھنے آیا ہوں، کیا دیکھ سکتا ہوں اگر تم چاہو؟ اس نے حالے کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ لارڈ صاحب کو 1.5 ماہ بعد حساب دیکھنا یاد آ گیا۔ ہارون شور کہتے ہوئے اٹھ گیا تھا اور اندر سے لیپ ٹاپ لے آیا۔ یہ پچھلے 1.5 ماہ کا حساب تھا جو کہ حالے نے بنایا تھا۔ وہ نمبرز کے قریب ہونے لگی تھی۔ یہ اس کی تھراپی کا حصہ تھے۔ عمر نے صرف ایک منٹ کے لیے سارا حساب دیکھا تھا اور پھر لیپ ٹاپ بند کر کے حالے کے آگے رکھ دیا۔ سنجیدہ نظروں سے ان کو باری باری دیکھا۔ 6 لاکھ نقصان میں جا رہے ہیں آپ لوگ۔ اس نے دھماکہ ہی تو کیا تھا۔ حالے اور ہارون اپنی جگہ پہ سن رہ گئے تھے۔ نئی کیٹرنگ، نیا پینٹ، فری کافی کی افرا اور تنخواہ کا بونس، یہ سب ہے وجہ۔ وہ ابھی سنجیدہ تھا۔ نہ آپ سے مینجمنٹ سنبھل رہی ہے اور نہ ہارون سے آرگنائزیشن۔ کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں؟ مجھے تو پہلے دن سے پتا تھا کتنا نقصان ہوگا اور کیا کیا ہو سکتا ہے تم سے، وہ بے نیازی سے کہہ رہا تھا۔ اگر تم جانتے تھے تو ہمیں بھی بتا سکتے تھے، حالے نے گلا کیا تھا۔ عمر نے کندھے اچکائے تھے۔ میں کیوں بتاؤں گا؟ جس طرح مجھے سب پتا ہوتا ہے اسی طرح آپ کو بھی ہونا چاہیے تھا۔ کاروبار صرف پیسے سے نہیں چلتا، وقت اور محنت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ آپ دونوں نے وہ کی کب ہے؟ حالے نے غیر آرام دہ ہو کر پہلو بدلا تھا۔ تم کہتے تھے مجھے حکم چلانا آتا ہے، کیا اس کے لیے بھی کسی ٹریننگ کی ضرورت تھی؟ حالے نے طنز کیا تھا۔ عمر نے برا نہیں منایا۔ میں نے جو کہا اس پہ آج بھی قائم ہوں، لیکن اگر کچھ عقل تم بھی استعمال کر لیتی تو کار دنیا رک نہ جاتا۔ وہ جل کر بولا تھا۔ ہاں، آپ ملکہ ہیں، لیکن کبھی بھی آپ کو تخت نہیں ملا تھا۔ اب جب ملا تھا تو آپ کو تربیت کی ضرورت تھی۔ پہلے دن سے خود مینیجر بننا ایک انتہائی احمقانہ فیصلہ تھا۔ تم بھی تو کیشیئر بن کر بیٹھے تھے۔ ہارون کہاں خاموش رہتا۔ عمر نے جتاتی نظروں سے لیپ ٹاپ کو دیکھا۔ میں اگر بیٹھا تھا تو مجھے میرا کام آتا تھا۔ 18 سال کی عمر سے کیشیئر ہوں، حساب دے کر بتا سکتا ہوں کون گھاٹے میں کون نفع میں۔ تم لوگوں کو کیا آتا ہے؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا تھا آپ کے پاس پیسہ ہے تو سب سیٹ ہے، آپ کامیاب ہو، کیفے پہ بیٹھ کر راج کرو گے؟ یہ ڈبل منزلہ کیفے؟ حالے اس کی بات پہ جیسے کسی خواب سے جاگی تھی۔ عمر بہت کچھ کہہ رہا تھا لیکن اس کی ہر آواز بند ہو گئی تھی۔ ڈبل 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 ڈبل، بس یہی الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگے تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ تم اپنا بھاشن بند کرو اور یہ بتاؤ اب نقصان پورا کیسے کریں گے؟ ہارون اکتا کر عمر کو ٹوک رہا تھا۔ ڈبل انکم سے جواب حالے کی جانب سے آیا تھا۔ ہارون اور عمر نے ٹھہر کر اسے دیکھا تھا۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے آگے کو بیٹھی، اس کے گال دہک رہے تھے۔ خوشی ہی ایسی تھی۔ سنگل انکم پہ بس گزارے ہوتے ہیں، وہ کہنے لگی تھی۔ ہوٹلنگ، ٹریولنگ اور تعاشی کے لیے ڈبل انکم چاہیے ہوتی ہے، اسی لیے نقصانات کی بھرپائی کے لیے بھی ڈبل انکم چاہیے ہوتی ہے۔ بات اب بھی ان دونوں کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہ کیفے اور اس کی سنگل انکم ہارون اور میرے لیے کبھی بھی کافی نہیں ہوگی کہ جا کے یہ ہمارے نقصان بھر سکے، وہ ایک شان اور ایک ادا سے کہہ رہی تھی۔ عمر نے ڈھیر سارا جلنا اندر دبایا تھا۔ ہم نقصان اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہم نے پیسے کو ہی سب سمجھا، لیکن اب ہم سارا سٹاف نیا رکھیں گے، مینیجر، ہیڈ شیف اور باقی سب بھی، کیونکہ اب ہم اوپر والے پورشن کو بھی استعمال کریں گے۔ ڈبل انکم؟ ہارون اور عمر نے اس کو یوں دیکھا تھا جیسے اس کا دماغ چل گیا۔ کیا پاگل ہو گئی؟ جانتی ہو کتنا خرچہ آئے گا، اوپر کتنا گند ہے اور کتنے سارے سامان کی ضرورت ہوگی۔ یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے ایک نیا کیفے بنانا، کہاں سے آئیں گے پیسے؟ عمر کو تو واقعتاً اس کی دماغی حالت پہ شک ہونے لگا تھا، جبکہ ہارون خاموش تھا۔ وہ جانتا تھا حالے نے کچھ نہ کچھ تو سوچ ہی رکھا ہوگا۔ پیسے ہیں میرے پاس، کافی ساری سیونگز ہے میری، مجھے بس ٹائم مینیج کرنا پڑے گا اور نیا سٹاف ہائر کرنا پڑے گا تاکہ میں ان سے سیکھ سکوں۔ یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے ہم اپنے ہی کیفے میں ملازمت کر رہے ہوں۔ وہ آخر میں ہلکے سے شانے اچکا کر بولی تھی، پھر ایک نظر بجھے ہوئے ہارون اور عمر کو دیکھا۔ اور آج کے بعد تم دونوں بھی کافی اور باقی چیزوں کے لیے پے کرو گے۔ بہت ہو گئی مفت خوری، غضب خدا کا۔ 6 لاکھ گھر سے بھرنا پڑیں گے؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اٹھی تھی۔ میں اپنے ہی کیفے میں بل دوں گا۔
हरून सदमे से बोला था। और मैं अपनी ही बीवी के कैफ़े में बिल दूंगा, लेकर दिखाना ज़रा उमर की। तो जैसे अना पे बात आ गई थी, हाले हाथ झुलाती आगे बढ़ गई थी। वो चली गई तो उमर ने हारून को देखा, वो भी उसे देख रहा था। तुम बहुत अच्छे हो हारून, एकदम वो नरमी से बोला था। हारून ने बेख्तियार आगे बढ़कर उसका माथा छुआ था, फिर पीछे हो बैठा। बुखार तो नहीं है, फिर क्यों ऐसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो? उमर हंस दिया था, साथ जेब से एक चेक निकाल कर उसके आगे रखा था। ये तुम्हारे पैसे हैं जो मेरी अम्मा के इलाज पे खर्च हुए। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम ना होते तो मेरी हालत की वजह से मुझे अस्पताल से निकाल बाहर करते। वो आइसगी से कह रहा था। अरुण को चेक को छुआ तक नहीं था। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? उमर उसको देखते हुए कह रहा था। अरुण ने कुछ लम्हात तक उसकी आंखों में देखा, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। उमर अब थके थके से अंदाज में मुस्कुराया था। उमर हयात को आज तक किसी ने ना नहीं कहा। सुरमई बिल्ली मुझे ऐसे कुछ जता रहा था। अरुण अब भी सादगी से उसे देखे गया। मैं अगर तुमसे दोस्ती कर लूँगा तो मुझे तुमसे मुखलिस होना पड़ेगा, तुम्हारे लिए दिल से हसद ख़त्म करना पड़ेगा। और वो रुका। एक पल को हलक में ढेर सारा पानी जमा हुआ, और जो तुम्हारे पास है उसे सिर्फ तुम्हारा समझना पड़ेगा। तुम्हें उसके साथ खुश देखकर खुश होना पड़ेगा, और मैं ये नहीं कर सकता। उसने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया था। आंखें नम होने लगी थी। दिल के ज़ख्म उधर रहते उमर चुपचाप उसे देखे गया। तुम नहीं जानते उमर, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ जितना नज़र आता हूँ। जब मैं तुम्हारे पास वो देखता हूँ जो मेरा नहीं हुआ, तो मेरा दिल करता है तुम किसी ट्रक के नीचे आकर मरो। वो बेबसी से बोला था। उसके लहजे में नफ़रत नहीं थी, गुस्सा भी नहीं था, बस रकाबत थी। मेरे लिए तुम कल के मरते आज मरो। बल्कि अगर हाले की खुशी का ख्याल ना होता तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला घुंटता। अब बताओ, क्या मैं ऐसा हासिल दिल लेकर तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? हम दोस्त नहीं बन सकते उमर, कभी नहीं। वो कहते हुए उठा था। सांस बंद होने का लगा था। अब मज़ीद वो उस शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उमर के चेहरे पे कोई भी तासुर नहीं आया। तुम चाहे मुझे दोस्त मानो या ना मानो, मैं तुम्हारा एक तरफा दोस्त हूँ आज से। उमर ने पीछे से हाँक लगाई थी। कई लोगों ने मुड़ मुड़ कर उसको देखा था। अरुण सुनी अनसुनी करता बाहर निकल गया था। मेरी मौत चाहता है गज़ब खुदा, कैसे हादसों की वजह से तो अपना सदका उतारता रहता हूँ। वो हाले से बुड़बड़ाया था। और अगर हाले यहाँ होती तो क्या कहती? तो ये है इसकी आज की एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और मैं चाह रही हूँ कि मैं अब इस नावल को ख़त्म कर दूँ जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत लंबा हो गया है यार। इतना ज़्यादा लेंथी नावल ना फेड अप होने लगते हो आप। 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया इस नावल को, तो बस अब बहुत हो गया, अब इसको ख़त्म करते हैं। और सही कहते हैं, जो हासिद होता है ना, उसके अंदर से हसद या और जो रीस वाला इंसान होता है, लालची इंसान, ग्रीडी, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रह पाता। मतलब अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी में देखें ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमें शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास ये चीज़ें हैं। शुक्र जो होता है ना, वो चीज़ों को वो बढ़ाता है, बरकत डालता है चीज़ों में, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसे सोचें हाय मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग ये सोचो कि मेरे पास ये आ जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा, मेरे पास ये चीज़ होती तो मैं बहुत खुश होता, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपके पास वो चीज़ आ जाएगी तो आपके दिल में कोई और चीज़ आ जाएगी जिसके लिए आपका हसद बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब हसद क्या, आपकी वो ख्वाहिशें बढ़ जाएंगी कि मेरे पास वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। ऐसे नहीं करो, ठीक है। और ख़ुद को बचाओ इस चीज़ से, इस हसद से। और अल्लाह ताला से हमेशा बस यही शुक्र अदा करते रहो अल्लाह ताला की ज़ात का कि उसने जिस हाल में आपको रखा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी जिस हाल में अल्लाह ताला ने रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी शुक्र अदा करें, और ताकि बरकत आए आप लोगों के भी जो चीज़ें। और जिस तरह का वो उसके साथ वो फिर क्या नाम है उसका, याकूत वो बताता है उसको कि वो उससे इस वजह से करवाता है कि वो कुरान पढ़ना चाहता था। और नूह ने बहुत बुरा किया। मतलब किसी के साथ इंतकाम नहीं लेना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला पर छोड़ देना चाहिए। अल्लाह ताला भी बहुत अच्छे से इंतकाम लेते हैं। आप कौन हो, आपकी औकात क्या है? कभी भी ऐसे मत सोचो कि भाई मैं अगले बंदे को टफ़ टाइम दूंगा, अगले बंदे से ये सब करूंगा, ऐसे नहीं सोचो। आप जितना ज़्यादा वो आजिज़ होगे, जितना ज़्यादा अच्छे होगे, हम्बल होगे, आपको उतना ज़्यादा अल्लाह ताला नवाजेंगे, ठीक है। बस अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते रहो। और
بس یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں. ناولس بعض اوقات آپ کو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، آپ کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں. بس یہ ہے کہ آپ سمجھ جاؤ، آپ اپنی اصلاح کر لو، یہی ہوتا ہے. تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.